नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंसान की हैसियत दुनिया में मुसाफिर किसी है जिसे कुछ देर सफ़र करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ जाना है और उसकी मंजिल आखिरत का ठिकाना है। ऐसा बयान किया जाता है कि एक शख्स मौत से बहुत घबराता था, इसलिए वो ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाता था। यहाँ तक कि वो दुरुस्त तरीके से खा पी भी नहीं सकता था, हंस बोल भी ना सकता था और ज़िंदगी से बहुत बेजार रहता था। उसके दोस्त उसे एक रूहानी मौलिज के पास ले गए और सूफ़ी साहब ने वजह दरियाफ़्त की तो सूफ़ी साहब को ये बताया गया कि ये इंसान मौत से बहुत डरता है। सूफ़ी साहब ने समझाने की नीयत से ये कहा कि अगर तुम किसी से चंद रुपए कर्ज़ लेते हो तो क्या वो कर्ज़ तुम वापस करने से डरते हो? उस ज़िंदगी से मायूस शख्स ने जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं, कर्ज़ तो लिया ही इसलिए जाता है कि वापस किया जाए, क्योंकि कर्ज़ तो इंसान पर एक बोझ होता है, तो कर्ज़ का वापस करना ज़रूरी है। तो इस बात का मौत से क्या ताल्लुक़ है, उस शख्स ने दरियाफ़्त किया। सूफ़ी साहब ने ज़मीन से मुट्ठी भर खाक उठाई और कहने लगे कि क्या तुम इस खाक से उठे हो और इस खाक को एक कर्ज़ की तरह समझ लो, इसी को तुमने लौटाना है और एक दिन इसी में ही वापस जाना है। तुम्हारा हर लुक़मा, तुम्हारा हर घूंट खाक इस खाक के कर्ज़ में इजाफ़ा कर रहा है। ये खूब जान लो कि जिस मिट्टी पर तुम चलते फिरते हो तुम इसी से लिए गए हो, इसी पर एक कर्ज़ हो और इस मिट्टी पर रखा हुआ तुम्हारा हर कदम तुम्हें इस बात की याद दिलाता है कि मिट्टी तुम्हें अपनी तरफ खींचती है और आखिरकार यही मिट्टी तुम्हें निगल जाएगी और तुम्हारी कोई निशानी बाकी नहीं रहेगी। ये कहकर सूफ़ी साहब ने ज़मीन से मट्टी भर कर अपनी मट्टी भरी खाक वाली मुट्ठी हवा में लहराई और हवा में उछाल दी और कहने लगे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ज़िंदगी में कितना ऊपर उठ जाते हो, इसी मुट्ठी भर मट्टी की माने तुम वापस मट्टी की तरफ पलटे जाओगे। मौत के इस खौफ से निजात पाना नहायत आसान है। अपनी ज़िंदगी को तोहफ़ा खुदाबंदी समझो, अपने जिस्म को अपनी मलकियत समझना छोड़ दो। बस यही समझो कि ये जिस्म तुम्हें खुदा ताला की तरफ से उधार मिला है। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है सूरह कौफ। सूरह कौफ ये 50 नंबर की सूरत है और ये तदवीनी एतबार से 50 नंबर की सूरत है और ये मक्की सूरत है और इसमें 45 आयतें और 3 रुकू हैं। नज़ूल के एतबार से इसका 34 नंबर है। इससे पहले 33 सूरतें नाजिल हो चुकी थीं। इससे पहले सूरह फतह का ज़िक्र था, फिर सूरतुल हुजरात थी, अब सूरह कौफ है। सूरतुल फतह में ये हकीकत बयान की गई थी कि जो अल्लाह ताला को पाना चाहता है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा ले। सूरतुल हुजरात में बताया गया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते आला से फैज़ हासिल करना चाहते हो तो फिर इसका अदब करो, जितना झुकोगे उतना फैज़ आपकी तरफ आएगा और आपके क़ुलूब मुनव्वर हो जाएंगे। सूरह कौफ में निदाए आज़म का ज़िक्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत के लिए भेजा गया और उनसे पहले भी 1,24,000 पैगम्बर आ चुके थे जो अपनी कौमों में आए और एक ख़ास कौम के लिए थे। कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसकी तस्दीक कर लो, इकरार कर लो तो फलाह पा जाओगे। हर नबी अपने वक़्त पर तौहीद का नारा लगाता रहा।
صدائیں بلند کرتا رہا، لیکن کچھ لوگوں نے سنا، کچھ نے نہیں سنا۔ چنانچہ یہ سب سے بڑی نزاع اعظم ہے جس میں روز قیامت حشر کے وقت حساب لیا جائے گا۔ سورہ قاف میں ذکر ہے کہ قرآن کریم جو سورت نازل ہوئی ہے کیا اپنی صداقت اور حقانیت کے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام صبح شام پکار نہیں رہا، حق کی طرف بلا رہا ہے۔ توجہ اور غور سے اس ندا کو سنو۔ جس دن ندا لگانے والا کہے گا ایسے جیسے آواز نزدیک سے آ رہی ہو، حالانکہ وہ دور سے آ رہی ہوگی۔ وہ اسرافیل علیہ السلام ہوں گے جو کہ سور پھونکیں گے، چنگھاڑ بن جائے گی جیسے کان کے پاس سے چیخ آ رہی ہے۔ پھر ایسے کہہ دینا کہ دنیا کے اندر چھوٹی نداؤں کو تم نظر انداز کر دیتے ہو۔ کون نبی کی بات نہ سنے گا، اپنے ناصح کی بات نہ سنی، ولی کی بات نہ سنی، پھر وہ ندا تمہیں سننی پڑے گی چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ پھر حشر کا میدان قائم ہو جائے گا، پھر وقت اور مہلت نصیب نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا۔ قرآن پاک کی حقانیت، صداقت، مادی نعمتیں، پہاڑوں کی بلندی، آسمانوں و زمین کی وسعتیں۔ جب دنیا کے اندر سب کچھ کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن تم دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ تم اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے کہ جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا۔ جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں سمیٹنا اسے زیادہ آسان ہے۔ حق کی طرف آ جاؤ، اس حقیقت کو سمجھ لو اور میدان حشر قائم ہوگا اور سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ سورۃ قاف کو پڑھنے کے کچھ فضائل ہیں کہ اگر کوئی بچہ آٹزم کا شکار ہو تو یہ سورت روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کر کر پانی پلایا جائے تو وہ بچے میں بہتری آ جائے گی، یا اس کی آنکھوں پر چھڑکیں 41 دن کریں، تبدیلی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر بچے کے پیٹ میں کیڑے ہوں یا بچے کو میٹھا کھانے کی وجہ سے کیڑے لڑتے ہوں تو 1 مرتبہ دم کر کے بچوں کو پانی پلاتے رہیں، یا کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں اور اس کے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے، مرض رفع ہو جائے گا۔ 21 دن یہ پابندی سے کر لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پیٹ کی کسی قسم کی بیماری، خاص طور پر اگر آنتوں اور مثانے کی بیماری ہے رک رک کر پیشاب آنا یا بار بار آنا، تو اس کے لیے بڑی تاثیر ہے۔ عرق گلاب پر دم کرنا ہے اور عرق گلاب میں 1 گلاس پانی مکس کر کے وہ پانی تھوڑا تھوڑا سارے دن میں پیتے رہیں۔ 41 دن کر لیں، انشاءاللہ پیٹ کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ سورہ قاف کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ نام آغاز ہی کے حرف قاف سے ماخوذ ہے، مطلب یہ کہ وہ سورت جس کا آغاز صرف قاف سے ہوتا ہے، قاف اور اس کے اوپر 2 نقطے۔ زمانہ نزول، کسی معتبر روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایک بار نازل ہوئی ہے یا شاید مکہ معظمہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی ہے، اور جو نبوت کے 3 سال سے شروع ہو کر 5ویں سال تک رہا۔ اس سورت کی خصوصیات سورۃ الانعام کے دباچے میں ہیں۔ اس خصوصیات کے لحاظ سے یہ قیاس کیا جاتا ہے اندازاً کہ یہ سورت 5ویں سال میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ کفار کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی، مگر ابھی ظلم و ستم کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ معتبر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عیدین کی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک خاتون امت ہاشم بن حارث جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑوسن تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے سورہ قاف اس طرح میں نے سنی کہ میں جمعہ کی خطبات میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو سنتی تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ ایک بڑی اہم سورت تھی۔ اس سے آپ بار بار زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کی وجہ مضامین ہیں۔ پوری سورت کا موضوع آخرت ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں اپنی دعوت تبلیغ کا آغاز فرمایا تو لوگوں کو سب سے زیادہ اچنبھا اس بات پر ہوا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب کیسے دینا ہوگا۔ لوگ کہتے تھے یہ تو بالکل انہونی بات ہے، عقل باور نہیں کرتی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہمارا ذرہ ذرہ زمین میں منتشر ہو چکا ہوگا تو اس پر دوبارہ انسان اٹھایا جائے گا، برسہ برس گزرنے کے بعد پھر سے جسم اکٹھا کر کے اثر نو بنایا جائے گا تو ہم زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی جس میں کہ بڑے مختصر طریقے سے چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک طرف آخرت کے امکان اور واقعہ ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم خواہ نصیحت قبول کرو یا بعض عقل سمجھو یا جھٹلاؤ یا فی الحال اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ جو زمین میں منتشر ہوتا جاتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں کس جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک اشارہ اس کے لیے کافی ہے کہ وہ تمام منتشر ذرات پھر جمع ہو جائیں اور تم کو اسی طرح بنا کھڑا کیا جائے جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اسی طرح تمہارا یہ خیال کہ تم شتر بے مہار بنا کر چھوڑ دیے گئے ہو اور کسی کے سامنے تمہیں جواب دہی نہیں کرنی ہے تو یہ غلط فہمی ہے اور غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود بھی تمہارے ہر قول و فعل سے تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے اور اس کے فرشتے بھی تم میں سے ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تمہاری حرکات و سکنات کا ریکارڈ محفوظ کر رہی ہیں۔ جب وقت آئے گا تو ایک پکار والا کہے گا اور تم نکل کھڑے ہوگے، جیسے بارش کا ایک ایک قطرہ پڑتے ہی زمین سے نباتات کی کونپلیں پھوٹتی ہیں، اسی طرح سے غفلت کا پردہ جو آج تمہاری عقل پر پڑا ہوا ہے بہت جلد ہٹ جائے گا اور اپنی آنکھوں سے وہ تم سب کچھ دیکھ لو گے جس کا تم آج انکار کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ اس کے لیے کافی ہے کہ تمام منتشر ذرات پھر سے جمع ہو جائیں اور تم دوبارہ اسی طرح سے بنائے جاؤ جیسے کہ پہلے بنائے گئے تھے۔ اسی طرح سے تمہارا یہ خیال کہ تم شتر بے مہار ہو تو یہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ احساس ہوگا اس دن کہ تم دنیا میں کتنے غیر ذمہ دار تھے۔ سزا اور جزا کا دن مقرر ہے، عذاب اور ثواب کا دن مقرر ہے، جنت اور دوزخ میں جانے کا دن مقرر ہے، یعنی اس وقت یہ سب چیزیں تمہارے سامنے حقیقت بن کر آ جائیں گی، جس سے عذاب کی پاداش میں اسی جسم کے اندر تم لوٹائے جاؤ گے جیسے آج تم عقل سے اسے بعید سمجھتے ہو کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے اور تم اسے عقل سے ماورا سمجھتے ہو اور خدائے رحمان کے ڈر سے تمہاری آنکھیں نہیں جھپکتی بلکہ تمہاری آنکھوں کے آگے پردہ ہے، اور جب تمہاری آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹ جائے گا تو تم وہ ذکر سن کر حیران نہیں ہوگے جس کا سن کر تم آج تعجب کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی خواب غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سزا و جزا کے دن سے باخبر کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔